अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबार से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैज़ लग़ारी का कहना है कि हमारी ख्वाहिश है बिजली 50 रुपये कम हो जाए और IMF से बातचीत जारी है। 10 से 20 रुपये फ़ी यूनिट बिजली जो है वो सस्ती कर सकते हैं और बिजली बकायाजात की अदम अदायगी पर चारों जो वज़ीर आला है उन्हें ख़त भी लिख दिया है। दूसरी जानिब जो है वफाकी हुकूमत ने सेल्स टैक्स में कमी पर IMF से राय मांगी थी और IMF ने सेल्स टैक्स में कमी की जो हुकूमती तजवीज़ है उसे मुस्तरद कर दिया है। IMF की जानिब से कहा गया कि नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। जमात इस्लामी ने जो है वो बिजली की कीमतों में कमी ना करने के हवाले से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। इस पर बात होगी। इसके साथ साथ जो है क्या बुशरा बीबी बैकडोर कोई मीटिंग्स हो रही हैं, इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। लकी मरवत एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 जो मुलाजमीन हैं उन्हें अगवा कर लिया गया है और इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे बिजली के हवाले से। हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर बराए तवानाई तो ये कह रहे थे कि बिजली ख्वाहिश तो हमारी ये है कि 50 रुपये सस्ती कर दें। 50 रुपये ना सही लेकिन 10 से 15 रुपये सस्ती तो करेंगे। अब दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो IMF को तजवीज़ दी गई थी उन्होंने वो भी मुस्तरद कर दी है। मिसबा, मैं आज चाहूँगा, मेरी आपके से रिक्वेस्ट होगी गर्चा कि आपने एक एजेंडा दिया है मुझे बात करने का, लेकिन जो सबसे आखिरी बात है मैं चाहता हूँ कि उस पर हम सबसे पहले बात कर लें। श्योर सर। लक्की मरवत वाली बात जी जी, मेरा ख्याल है आज का जो सबसे बड़ा वाक़या है जी वो लक्की मरवत वाला है जी। इसके अंदर जो लोग अगवा किए गए हैं वो मामूली लोग नहीं हैं, बल्कि वो रियासत पाकिस्तान के इंतहाई अहम शोबे के लोग हैं जिसे आप एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ये मुलाजमीन थे, 16 थे या 17 थे। इनका अगवा होना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये नज़र आता है कि हमारे जो रियासती इदारे हैं, कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, इनकी हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं। अब मैं बिल्कुल उनको कोई कुशन नहीं देना चाहता, क्योंकि किसी भी मुल्क के लिए एटॉमिक एनर्जी जो है इंतहाई कलीदी रोल प्ले करती है उसकी हिफाजत के लिए और उसके डिफेंस के लिए, और आप कुछ भी कह लें। एक मेरा ख्याल है कि इंतहाई अहम चीज़ है जो हुई है आज। और ये जो लोग हैं ये डेफिनेटली अगर आपके इस सारे अमल के साथ मुलाजमीन हैं तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये आगाह होते हैं। इतलात यही है कि ये जो लोग अगवा हुए हैं ये वहाँ यूरेनियम जो है, जो कि आप हमारे एटॉमिक एटम बम जिसको आप कहते हैं, एटॉमिक बम में यूज़ होती है। और यूरेनियम जो है फिर इसके अलावा आपके बिजली घरों में भी इस्तेमाल होती है, जो एटॉमिक बिजली घर है। तो मेरा ख्याल है हाईली सेंसिटिव ये मैटर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इनका अगवा होना इसका मतलब है कि वहाँ अगर कोई रिट थी भी तो वो कोई बराए नाम रिट है। और फिर ये है कि ये लोग वहाँ पर रेगुलर मुलाजमीन भी हैं और ये रेगुलर उनके वहाँ विज़िट थे। अगर आपके मुलाजमीन इस अंदाज़ में अगवा हो रहे हैं, एटॉमिक कमीशन के लोग भी, तो फिर आप ये समझ लें कि फिर आपकी सिक्योरिटी तो अल्लाह ही हाफिज़ है ना। सही। एहसन जैसा इसमें जो तादाद है वो 16 मुलाजमीन है, 1 2 3 4 नहीं बल्कि एक साथ 16 मुलाजमीन का अगवा होना यकीनी तौर पे आप कह रहे हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 16 मुलाजमीन ही एक साथ आपने? अच्छा, इसमें एक मज़े की बात यह है कि इसके अंदर जो इब्तदाई तौर पर जो जिम्मेदारी सामने आई वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की है। और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये बाकायदा धमकियाँ दे रहे थे कि वो पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं उनके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या इस तरह की जो सेंसिटिव इंटरेस्ट हैं उसको भी वो हिट करेंगे। और इस तरह की वार्निंग्स के बाद ये वाक़या हो जाना, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि ये जो लोग मुलाजमीन काम करने जाते हैं, इससे पहले हमने ये देखा कि कोयले की कानों पे काम करने वाले लोग जो हैं मुख्तलिफ इलाके जो बलूचिस्तान के हैं और इवन खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं वहाँ पर जो लोग मज़दूर काम करते हैं उनके साथ भी इस तरह की टेररिज्म हुई है। लेकिन ये वाक़या कोई छोटा वाक़या नहीं था। हैरान कुन बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान के यानी एटॉमिक के मामलात के साथ वाबस्ता थे वो किसी भी दर्जे के हों, मैं कहता हूँ बिल्कुल कानगनी की हद तक उनका जो है ताल्लुक़ हो, यूरेनियम की को निकालने की हद तक की हो, तो ये जो ताल्लुक़ है या ये जो किरदार है ये बहुत बड़ा किरदार है। ये 7वीं एटमी क़ुव्वत इस्लामी जो है उसका जो इंतहाई सेंसिटिव पार्ट है एटॉमिक क़ुव्वत। मिसबा, मेरा ख्याल है कि ये एक लिहाज से उस पर भी अटैक है। ज़ाहिर बात है इसके अंदर मिसबा रखी हुई है पूरी तरह। उन्हें पता था कि इस गाड़ी के अंदर कौन है
ہم نے عام طور پر یہاں دیکھا کہ فائرنگ ہوتی ہے یا بلاسٹ کر کے گاڑیاں اڑا دی جاتی ہیں، لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ اس کے اندر کون لوگ سفر کر رہے ہیں، ان کی ٹائمنگ کیا ہے، کس وقت یہاں سے گزریں گے اور ان کو کیسے اغوا کرنا ہے. تو وہاں وہ موجود بھی تھے. یہ نظر آتا ہے کہ جناب ان کی وہاں پریزنس بھی تھی، اور اس حد تک اور خوفناک قسم کی پریزنس ہے کہ وہ اٹامک انرجی کمیشن سے متعلقہ لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. ابھی کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس میں ویڈیوز آئی ہیں، کچھ ان کے بیانات آئے ہیں، لیکن اب ان کی صحت کیا ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن بیانات کے مطابق وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہیں تحریک طالبان پاکستان نے اغوا کیا اور ان کے مطالبات جو ہیں تسلیم کر لیے جائیں. صحیح. جو مغوی ہیں. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایٹمی میزائل کے حوالے سے جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے بھی پابندیوں کا اعلان کیا گیا تھا، اس سے ریلیٹڈ کرتی ہیں چیزیں؟ جی نہیں، اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے آپ سے کہا نا کہ تانے بانے جو ہے نا یہ مڈل ایسٹ کے ساتھ آپ کے ملتے ہیں. پاکستان کے اندر سول وار کرانا، اس کو تھوڑا آپ کو سمجھنا پڑے گا. لانگ رینج میزائل کے اوپر جو امریکی پابندی ہے جو کمپنیوں کے اوپر لگی، اور اس کے بعد یہاں پر پاکستان کے ظاہری بات ہے یورینیم جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، آپ کے میزائلوں میں بھی یوز ہو رہی ہے، یہاں آپ کے جو اٹامک پلانٹس ہیں وہاں پہ بھی یوز ہوتی ہے، آپ کا ایٹم بم ہے وہاں پہ بھی یوز ہوتی ہے. اور خوش قسمتی سے پاکستان کے اندر ہی چونکہ یورینیم نکلی ہے، بلوچستان کے علاقے سے نکلی ہے، تو یہاں آج سے تو نہیں کئی دہائیوں سے کام ہو رہا ہے. اور یہ جو لوگ ہیں جو روزانہ کے سطح پر وہاں پر کام کرنے کے لیے جاتے تھے اور آتے ہیں، تو یہ تو میرا سب کو پتہ ہے ان کی سیکیورٹی کے اندر اتنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں کیا گیا. کیا پتہ نہیں تھا کہ یہ دھمکیاں آ رہی ہیں اور ان لوگوں کو اغوا کیا گیا. اور اغوا کرنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ افغانستان تو نہیں ان کو لے گئے ہوں گے، اگرچہ کہ وہاں سے افغانستان بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے، سرحد قریب ہی ہے، تو انہی علاقوں میں کہیں ان کو رکھا ہوا ہے نا اغوا کاروں نے. تو یہ میرا خیال ہے ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ جو بھی ہیں، میں اس کو مینشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کی پرفارمنس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر ہمارے اتنے سینسٹیو، یہ انتہائی ہوتا ہے نا کسی بھی اسٹیٹ کی جو ٹاپ موسٹ جو پرائرٹی ہے یا آپ کی جو سینسٹیوٹی کے حوالے سے اگر بات کروں تو اٹامک آپ کی ہوتی ہے، ساری بھی جو صلاحیت ہوتی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سائنسدان ہیں، اس کے ساتھ جو ورکر ہیں، امپلائیز ہیں، سارے اس فیسلٹی کے ساتھ وابستہ، ان کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ٹاپ موسٹ پرائرٹی آف اینی اسٹیٹ ہوتی ہے. تو اگر اتنے اطمینان سے ہمارے ہی پاکستان کے اندر سے اس طرح ان کو اغوا کیا جا رہا ہے تو یہ ایسے سب عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کا ہدف جو ہے وہ بلوچستان یا کے پی کے کی طرف ہوتا ہے. مطلب وہاں پہ کیا اتنی آسانی سے ہوتی ہیں سارا چیزیں؟ دیکھیں نا، یہی تو بات سوچنے والی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. اگر چاہ کے یہاں ہمارے عسکری اداروں کے لوگ بھی ہٹ ہو رہے ہیں، باقاعدہ وہ آتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، چوکیوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ہماری انسٹالیشنز پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اغوا کاروں کو یہ پتہ ہونا کہ جناب اس کے اندر ہے کون ہے، ان کو مارنا نہیں، ساتھ لے کے جانا ہے اور اس سے کیا فائدے پہنچ سکتے ہیں. ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ان کے پاس کوئی سینسٹیو جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے راز تو موجود ہیں ان لوگوں کے پاس کہ وہ کہاں سے جا کے یورینیم لاتے ہیں، یا جو بھی اس کی کان کنی ہوتی ہے اس میں کیا کیا منصوبہ جات پاکستان کے جو ان کی حد تک جو ہیں وہ ان کو پیش نظر ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوگا. تو یہ سمجھیں کہ آپ کی وہ چیزیں بھی لیک ہو رہی ہیں نا ان کے چلے جانا. ظاہری بات ہے سمپلی وہ اغوا کرنے کے لیے تو نہیں آئے، اس کے پیچھے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں اغوا کر ان کو سرحد کراس کر کے دوسرے افغانستان تو نہیں لے گئے. اگر یہ لے گئے ہیں تو یہ اس سے بھی ذمہ داری کی یعنی زیادہ پریشان کن بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اب اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ اس طرح تو کوئی بھی سیکیور نہیں ہے. آپ جس کو چاہیں گے وہ لے جائیں گے، جس کو چاہیں گے وہ مار دیں گے. تو میرا خیال ایک کامنگ آپریشن ہونا چاہیے، مذاق والی یہ بات نہیں ہے، اٹس اے سیریس میٹر ناؤ. اور ٹھیک ہے ہمارے ادارے اس کے اندر بہت سارا کام کر رہے ہیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے، ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے، لیکن یہاں کیا ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر میں نے آپ سے کہا کہ یہ بغیر پلاننگ کے نہیں ہو سکتا. پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی انفارمیشن لیک ہوتی ہے، اور انفارمیشن لیک ہونے کے لیے یا دینے کے لیے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جی ایچ کیو میں ماضی میں جب حملے ہوئے تھے تو اس کے اندر انٹرنل بھی فیکٹرز جو تھے انوالو تھے، تو یہاں بھی کچھ نہ کچھ انٹرنل فیکٹرز انوالو ہیں. تو آئی تھنک کہ اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. سمپلی یہ توجہ ساری وہ کہ ایک سیاسی جماعت کو آپ کے لیے سارا آپ انرجی فوکس کر لیں گے تو پھر یہاں کون سیکیورٹی کرے گا؟ بہت سارے میٹرز ہیں جس کو آپ کو دیکھنا ہوگا. صحیح. ایسا صاحب یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ پری پلان تھا یا اس کی ریکی کی گئی، اور بغیر ریکی کے تو یہ اتنا بڑا سب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اس سے قبل بھی بے شمار اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، انسٹالیشن پہ حملے ہو چکے ہوتے ہیں.
پھر آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک ریکی کے تحت ہوتا ہے, تو پھر اس کا سدباب کے لیے کیوں کوئی ایسے دیکھیں آپ اقدامات نے مجھے نہیں کہا نا اٹھائے کیسے جاتے؟ اقدامات, یہاں تو ایک پولیٹیکل جماعت 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے, اور آج آپ کو پتہ ہے کہ فرد جرم بھی عائد کی گئی ہے اس کے اندر, جو ہیں شاہ محمود قریشی سمیت ڈاکٹر یاسمین راشد, سب پہ فرد جرم بھی 9 مئی کے واقعات میں ہو گئی ہے. تو یہاں تو پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل جماعتیں بھی, اگر آرمی انسٹالیشن کی بات کروں تو وہ جو کینٹ کے اندر جو کچھ ہوا اور سارا 9 مئی کے واقعات ہیں, اگر آج کورٹ اس میں کر رہی ہے تو آپ کی تو پولیٹیکل جماعت کا ایک رول یہاں پہ نظر آتا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ ہو جانا, جب آپ کی پولیٹیکل جماعتیں, انٹرنل فیکٹر جو ہیں, ایک مائنڈ سیٹ ہے نا اس کے پیچھے, اور میرا خیال ہے آج وہ ڈائیولج ہو رہا ہے. دیکھیں مصباح, میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے اس کا ایک امپیکٹ پاکستان میں بھی آ رہا ہے. تو آج آفیشیلی ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس نے ان باتوں کی تصدیق کی ہے. میں کافی دنوں سے جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میتھ نہیں ہے, اٹس اے ریئلٹی, اور یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے, ہمیں پاکستان کے بارے میں دیکھنا ہوگا. وہ ہے گریٹر اسرائیل کا. یہ کوئی متھ نہیں ہے. ابھی ایک دن پہلے باقاعدہ طور پر اسرائیل کے آفیشیل جو میڈیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو آپ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ساتھ اسرائیل کا باقاعدہ نقشہ جو ہے, اس کے نقشے جو ہیں گریٹر اسرائیل کے جاری کیے گئے ہیں, جس کے اوپر سعودی عرب اور دیگر جو ممالک ہیں اس پہ وہ اس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا سارے ایشو کو. اس کے اوپر وہ اسرائیل کو کیا کہتے ہیں تنقید اس پہ کر رہے ہیں, یا اس کو ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اسرائیل نے اس کے اندر, گریٹر اسرائیل کے اندر شام کو دکھایا ہے, لبنان کو دکھایا ہے, اور اس کے علاوہ اردن کے کچھ حصے دکھائے ہیں. جو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں نا کہ دیکھیں اگلی باری کس کی ہے. شام کے اندر جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا, لبنان کے اندر جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا, اور مزید یہ ہے کہ وہ آگے ہو کر ٹیک اوور کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردن بھی جائے گا. تو آج وہ جو گریٹر اسرائیل کا جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے, جس کے اوپر اس وقت باقاعدہ طور پر متحدہ امارات اور ایون سعودی عرب انہوں نے مل کے اس کی مذمت کی ہے کہ یہ اسرائیل اس طرح کیوں کر رہا ہے. تو یہ وہ مقاصد ہیں جو نظر آ رہے ہیں کہ آپ شام کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں, لبنان کو انہوں نے کہا ہمارے گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے, وہ کہتے ہیں اردن بھی اسی کا حصہ ہے. تو یہ ابھی ابتدا ہے نا. تو ایک گریٹر اسرائیل جسے آپ مت سمجھتے تھے کہ یار ایسی کوئی خیالی بات ہے, تخیل والی بات ہے, اسرائیل کے جب آفیشیلی یعنی سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جب وہ نقشے دیے جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اس کے حوالے سے بہت سیریس ہے. اور یہ جتنی پلاننگ اس مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو نظر آتی ہے, اور ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میں مڈل ایسٹ کو جہنم میں دھکیل دوں گا, اور ابھی انہوں نے پھر کہا یہ بات ساری, اور ساتھ ہی گریٹر اسرائیل کے نقشے بھی آ جاتے ہیں اور آفیشیل اکاؤنٹ سے آتے ہیں, اور پھر سعودی عرب اور متحدہ امارات اور باقی جو عرب ممالک اس کو کیا کہتے ہیں اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ سارے تانے بانے ملے اور یہ ہونے جا رہا ہے. اچھا, اس ہونے کے جانے کے اندر جو بہت بڑی ایک ان کے راہ میں رکاوٹ ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان کی جو اٹامک انسٹالیشن ہے وہ ان کو ایک آنکھ نہیں بھٹکتی. یہ جو طاقت ہے پاکستان کو ملی ہوئی, اٹامک کی جو طاقت ہے, وہ ڈیفینیٹلی ایک بڑی طاقت ہے جس کو وہ ایک آنکھ ان کو نہیں بھاتی, وہ اس کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر اس کے تانے بانے میں آپ سے پھر کیا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک سول وار ہو, اور پاکستان کے خاص طور پر ایسے لوگ جو اس انرجی سے وابستہ ہیں, ان کا اغوا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا آپ دیکھ لیں, اس میں امریکنز کا رول دیکھ لیں, اس میں انڈیا کا رول دیکھ لیں. یہ سب مل کر اس وقت دے ہیو جوائنڈ ہینڈز, وہ انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے جوائن کر لیے ہیں اور پاکستان کے اندر کوئی نیا تماشا کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک گریٹ گیم ہے اس ریجن کے اندر جو میں کہہ رہا ہوں, اس کا ایک تھوڑا مینیفیسٹ ہو رہا ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اور پاکستان ٹارگٹ ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا, اب لبنان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے, سیریا کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے, اور باقی ایریاز کے ساتھ جو کیا گیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اب اس کے جو مزید آگے ان کا ایجنڈا بڑھنا ہے, اس کی راہ میں اگر کوئی سب سے بڑا ملک رکاوٹ ہے تو وہ پاکستان ہے. اور پاکستان کی ایٹمی قوت, پاکستان کی فوج, پاکستان کے ادارے, تو پاکستان کے ان اداروں کو ہٹ کرنا, انہیں کمزور کرنا, یہ ایک پلاننگ ہے. اس کا ایک مینیفیسٹ ہوا ہے یہ اغوا, کیونکہ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے. ہمیں اسے دیکھنا پڑے گا, یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اس پر پاکستان کی ریاست کے ارباب اختیار کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا کہ اگر آپریشن کم ہو رہا ہے, اگر کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہے, تو اس ایفرٹ کو بڑھانا پڑے گا. دیکھیں یہ چھوٹے واقعات نہیں آپ اگنور کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم سیاست پہ بات کر لیں, لیکن ملک کی جو سیکیورٹی ہے, ملک کی جو ڈیفنس ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ایسے سب کچھ دن گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ملک میں دہشت گردی کی ایک کے بعد دوسری لہر اٹھتی ہے, پھر اس میں جانی مالی نقصان بھی ہوتا ہے, آپ کے انسٹالیشن پہ حملے بھی کیے جاتے ہیں. سیکیورٹی کہاں پہ فعال کر رہی ہے؟ دیکھیں سیکیورٹی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے اس ملک کے اندر ایک 6 جنریشن وارفیئر لگی ہو, جب ایک ملک جو آپ کے ساتھ افغانستان ہے وہ پچھلی 2 دہائیوں سے, بلکہ اس کو 3 دہائیاں کہہ لیں آپ,
3 دہائیوں سے وہ ایک آگ میں جل رہا ہے. تو پاکستان کے اندر حالات ایک نارمل لائف جو گزارنا میرا خیال ہے کوئی آسان کام نہیں ہے. ریجنل جو ممالک ہوتے ہیں اس میں جس میں فرض کیا پاکستان ہے یا ایران ہے یا ادھر سے آپ باقی ممالک دیکھ لیں, سب کے اندر اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو پاکستان میں بھی آیا اس کا, اور پاکستان اسی لیے پرامن اس طرح پاکستانی زندگی نہیں گزار سکتے کہ جب رشیا آیا تو افغان مہاجرین کا ایک پورا انفلکس تھا جو پاکستان کی طرف آیا. بہت بڑی پاپولیشن پاکستان کے اندر بھی ریزائڈ کر رہی ہے. ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان کی ٹیررزم کے اندر وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, جو کچھ واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں. تو ایک ملک کے اندر نارمل لا اینڈ آرڈر کرنا پھر اس طرح ممکن بھی نہیں رہتا جس طرح کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. اور ایون دیکھیں انڈیا کے اندر بھی کیا کچھ ہو رہا ہے, اور انڈیا کو بھی اپنی سیکورٹی کتنی بڑھانی پڑ رہی ہے. لیکن بات ہے کہ یہاں اب بات آ گئی ہے آپ کی ایٹامک سے وابستہ لوگوں کی یا افراد کی یا انسٹالیشنز کی. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر آج اس کے اوپر ایک سخت ترین اور جامع پلان کے ساتھ ایکشن نہ لیا گیا تو یہ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی جو پاکستان ایز اے ایٹامک قوت افورڈ نہیں کرتا. صحیح. ایسے صاحب آپ نے بھی, آپ کا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ ایک ریکی کے تحت ہی یہ ساری چیزیں ممکن ہوتی ہے. اس وقت پھر اگر یہ ریکی کے تحت سب کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کو زیادہ خطرہ اس وقت اندرونی یا پھر بیرونی؟ دیکھیں ہمیں تو دونوں طرح خطرہ ہے نا. ہمارے تو اندر بھی دشمن ہے اور باہر بھی دشمن ہے. اندر والے دشمن زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ گھر کا بے دل لنکا ڈھائے. جو دشمن ہے سامنے آپ کے کھڑا, آپ کو پتہ ہی آپ کا دشمن ہے, آپ اس کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھ سکتے ہیں. لیکن جو دوست نما دشمن ہے نا, مثلا اس کو پہچاننا اور پھر اس کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھنا, یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یہاں تو سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے اندر ٹیپو سلطان آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال ہے کہ وہ اتنے طاقتور آدمی تھے کہ انگریز بھی ان کو جو ہرا نہیں سکے تھے, اور ہرایا کہ انہوں نے غداروں نے جو اندر موجود تھے, آستین کے سانپوں نے. جب وہ ان کی شہادت ہوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں تھا, بڑے آرام سے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا. لیکن ایک دھوکے کے ساتھ جب انہیں اطلاع ملی کہ ایک جگہ ایک حالات خراب ہیں تو اس گیٹ سے ذرا وہ باہر نکلے تو پیچھے غداروں نے گیٹ پیچھے سے بند کر دیا, اور پھر اپنے ہی لیڈر کو جو ہے جو نقصان ان کو پہنچا آج تک وہ سب کانٹیننٹ برداشت کر رہا ہے, یعنی اس کے اثرات آج تک نہیں ختم ہوئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں, جو غدار ہیں آپ کی صفوں کے اندر, ان کو ڈھونڈنا ایک تو ایک مشکل مرحلہ ہے. ان کو ڈھونڈنا اور ان کا کلا کما کرنا انتہائی ضروری ہے. ایسی صورتحال کے اندر کہ جہاں آپ کے 2 بڑے صوبے آگ میں جھونک دیے گئے ہیں, وہاں آگ جل رہی ہے ٹیررزم کی, وائلنس کی, لا اینڈ آرڈر کی. تو ایسے میں اس طرح کا واقعہ میں سمجھتا ہوں ظاہری بات ہے کہ بازیابی کے لیے, ان کی بازیابی کے لیے جو سرچ آپریشن جاری ہے اس میں کتنا وہ ہو سکتا ہے کہ اتنی پاسبلٹی ہے کہ وہ جلدی یہ سارا کچھ معاملات ہو جائیں گے, یا پھر اس کے اوپر بھی کوئی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی؟ ایک کامنگ آپریشن تو ہو رہا ہے, لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں متعلقہ جو امن جرگہ آپ اس کو کہہ لیں یا وہاں کے جو لوکلز ہوتے ہیں وہ بھی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا, جو عناصر جو فیکٹرز اس کے پیچھے ہیں, وہ بڑے مربوط انداز میں اور بڑے آرگنائز انداز میں یہ سب کچھ کیا انہوں نے. اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی لوکل سے زیادہ آپ کی جو ریجنل طاقتیں یا آپ کی عالمی طاقتیں ہیں, ان کا کردار آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے, سب کو پتہ تھا یہ ایسا ہے, اور انہوں نے پھر جو ٹارگٹ اچیو کیا, مثلا اس ساری لڑائی میں مجھے بتائیں نا کہ ملازمین کمپنی کے جو کام کرنے جا رہے ہیں ان کا کیا رول ہے, کچھ بھی اس کے اگر میں بات کروں ریجنل آپ کے جو بھی جھگڑے ہیں اس کے اندر تو ان کا کوئی کردار نہیں, وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن ان کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک میسج ہے پاکستان کی ریاست کے لیے. اگر یہ پوری پلاننگ کے تحت ہوا تو جو لوگ اس میں ملوث ہوں ایک کمیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے, اور جو لوگ ملوث ہوں انہیں کوئی سزا کا تعین ہو سکتا ہے؟ پہلے تو پکڑنا اور پہلے تو بازیاب کرانا ضروری ہے, اور سزا کا تعین تو ڈیفینیٹلی سزا کو معمولی تو نہیں ہونی چاہیے نا. اس کے اندر تو میں نے کہا لفظ استعمال کیا کلا کما کرنا, یعنی ان کو ٹرمینیٹ کرنا پڑے گا ان سارے علاقوں سے, کیونکہ پاکستان کے ریاست کے جو مفادات کو اس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا اس سرزمین میں موجود ہونا ہی میرا خیال ہے ہمارے لیے آئی بروز جو ہیں اگر ریز ہوتی ہیں تو سب سے بڑی بات یہی ہے, اور ان کو ٹارگٹ کر کے ختم کرنا میرا خیال ہے ریاست کے اداروں کی پرائرٹی ہونی چاہیے. ملک میں ایسا سب جب سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے, دہشت گردی کی لہر اس وقت زیادہ پنپتی ہے؟ نہیں, دیکھیں ٹیررزم جو ہے نا اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, لیکن جب ٹیررزم بڑھتی ہے تو ڈیفینیٹلی ملک کے اندر جو سیاسی استحکام ہے وہ کم ہوتا ہے, تو اس کے بعد ہی ہوتا ہے نا. تو ایک تو سیاسی استحکام اور پھر اکنامک آپ سمجھیں کہ اسٹیبلٹی, یہ ساری چیزیں سمجھیں کہ انٹر لنکڈ ہے نا, اور لازم و ملزوم ہے, یہ چیزیں اکٹھی سب ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. کہیں کسی
ایریا میں زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, کسی میں کم ہوتا ہے. بہرحال پاکستان ایک وار پہ ہے, اور وہ وار ہے انٹرنل وار. یہ سب سے مشکل وار ہوتی ہے. اس میں آپ کے جو دشمن ہیں, ایک تو باہر والے تو آپ کے چھپے ہی ہوئے ہیں, آپ کے اندر بھی آپ کو نہیں پتہ چل رہا کون کون سے ہیں, اور وہ آپ کے ملک کے. اچھا, اس میں مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب تک ہم مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے اور حالات کو ٹھیک نہیں کریں گے, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا, اس وقت تو میں بات کروں گا کہ جناب اس وقت فوری جو ہے, فوری تو یہ ہے کہ آپ کو کامنگ آپریشن کر کے ایک تو ان کی ریکوری سب سے پہلے ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں, اگر وہ بیسس بنا چکے ہیں, یہاں ہیں اس ایریے کے اندر, تو ان کو یہاں سے ایک تو پکڑنا, ان کو ختم کرنا یا اس علاقے سے نکالنا, میرا خیال ہے یہ پرائرٹی ہونی چاہیے. لیکن اوورآل میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں جس جگہ پر بھی یہ ایشوز ہیں, صرف پاکستان میں نہیں ہیں, دنیا میں باقی جگہوں پر بھی یہ ایشوز رہتے ہیں. امریکہ کے اندر بھی یہ ایشوز رہے ہیں, آپ برٹن کے اندر دیکھیں وہاں پر بھی ایشوز تھے, لیکن انہوں نے ان مسائل کا حل نکالا ہے. یہ ایسے مسائل نہیں ہے کہ ہم اس کا حل نہیں نکال سکتے. اگر میں بات کروں امریکہ کی, تو ریڈ انڈینز بھی سارے وہ قبائلی تھے, قسم کے لوگ تھے, اور ان کو انہوں نے پھر ٹیکل کیا. وہ کیا ٹیکل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ قبیلوں میں منتشر یعنی ہو جائے, اپنی حفاظت کے لیے قبیلوں میں چلے جائیں, قبائلی سسٹم میں چلے جائیں, یا آپ سمجھیں کہ ایک جتھے بن جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کو تھوڑا اور کام کرنا پڑے گا. وہ اس طرح کہ ریاست کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا وہاں کے لوگوں کو. مطلب میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ شہروں کے اندر ہم قبیلوں میں کیوں نہیں رہتے, یا فار ایگزامپل کچھ ذاتیں ہیں, میں تھوڑی دیر مثال ہے, بلوچی ہیں, پٹھان ہیں, یہ جو ان کے علاقوں میں جب آپ ان کو دیکھتے ہو تو یہ اپنے, ایون آپ افغانستان میں دیکھو گے تو کہیں آپ کو تاجک نظر آئیں گے, کہیں آپ کو پٹھان نظر آئیں گے, یہ سب اپنے اپنے قبائل کی زندگی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح پاکستان کے اندر ایون میں خیبر پختونخوا میں بھی چلا جاؤں تو جو قبائلی سسٹم ہے اس کے اندر بھی کئی ذاتیں ہیں, اور کئی آپ دیکھیں کاسٹ ہیں, وہ سب علیحدہ علیحدہ ہی رہتے ہیں, منگل اپ نہیں ہوتے, بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو کرنا. لیکن جب یہی لوگ شہروں میں آتے ہیں تو شہروں میں آ کر وہ کیوں نارمل ہو جاتے ہیں؟ یہاں بھی قبیلے ہوتے ہیں, وہ مختلف قبائل کو, مثلا وہاں پہ جو لوگ قبائل میں رہتے ہیں تو یہاں آ کے ان کا خون بدل نہیں جاتا, ان کا وہ ڈی این اے وہی رہتا ہے سارا. ٹھیک ہے, لیکن یہاں آ کر پھر وہ اس پہ اتنا زور نہیں دیتے, اس لیے کہ اسٹیٹ جو ہے یہاں موجود ہوتی ہے. کسی کو اگر کوئی ظلم ہوا ہے تو پولیس کو فون کر سکتا ہے, 15 پہ کال کر سکتا ہے, کوئی عدالت کو اپروچ کر سکتا ہے, کسی سیاسی لیڈر کو اپروچ کر سکتا ہے. فیسلٹیز کا معاملہ ہے تو وہ کسی کو اور کو فون کر کے کہہ سکتا ہے جی میرا گٹر خراب ہے, اسے ٹھیک کروانے کے لیے, تو کوئی ادارے آ جاتے ہیں. ان ایریاز کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو بنیادی زندگی کی فیسیلیٹیشن ہے وہ نہیں مل رہی. تو ایک آپ کو مروجہ یا ایک مربوط پلان, آپ کو مروجہ تو نہیں, خیر مربوط ایک پلاننگ ایسی کرنی پڑے گی کہ ان لوگوں کی جو محرومیاں ہیں, ایک تو اسٹیٹ دو طرح کام کرنا, ایک تو ڈیفینس, اور ان لوگوں کو جو اس میں انوالو ہو گئے یہاں کے بس گئے ان کو نکالیں. دوسرا ایسے صاحب ہم ابھی تک کوئی مضبوط یا مربوط کوئی پلاننگ کی ترتیب نہیں دے پائے. دیکھیں 70 سالوں میں یہی تو مسئلہ, 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے. وہاں پر انگریز نے ایک سسٹم وہاں لے کر آئے تھے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا, اور ان لوگوں کو آپ کچھ فیسیلیٹیشن دے دیتے تھے, گرانٹس دے دیتے تھے کہ یہ گرانٹس ہیں, اور باقی آپ اپنے قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق آپ رہیں اور فیصلے کریں. اچھا, میں نے کہا کہ یہ مسئلہ آپ کو امریکہ کے اندر بھی نظر آئے گا کہ وہاں کے اوپر بھی اب ریڈ انڈین سے تو سارے قبائل, لیکن انہوں نے کیا کیا, آج امریکہ کے اندر وہ لوگ موجود ہیں, سب کچھ ہے, لیکن سڑک ہر جگہ موجود ہے, فیسلٹیز آپ کو وہاں گاؤں میں بھی نظر آئیں گی, وہ آپ کے شہروں میں بھی نظر آئیں گی. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کے جو بنیادی ضروریات ہیں, جب وہاں سڑکوں کا جال آپ بچھائیں گے, جب وہاں پر دیگر ضروریات زندگی وہاں آئیں گی, جب اسٹیٹ پھر آپریٹ کرنا شروع کرے گی. پچھلے انگریز نے جو پالیسی بنائی تھی اس نے یہ نہیں بنائی تھی. وہاں پر گاؤں میں آج بھی قبیلوں کے ساتھ وہ کیوں وابستہ ہیں, اس لیے وابستہ ہیں کہ اسٹیٹ تو ہے نہیں وہاں پر, اسٹیٹ کا کوئی سسٹم بھی وہاں پر موجود نہیں ہے. وہاں پر مثال ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کو, جو بندہ فوت ہے اس فیملی کو کم از کم اپنے قبیلے کے لوگ چاہیے, 7-8 لوگ جو اس کی چارپائی کو اٹھا کر اور وہ کوئی 2-3 گھنٹے پہاڑوں کے راستوں پہ چل کے اس کو کسی جگہ پہ پہنچائیں. تو وہ اگر 8 آدمی نہیں ہے تو اس کو تو ضرورت اپنے قبیلے کی رہے گی نا. لیکن اگر اسٹیٹ کی وہاں نظام موجود ہوگا, وہاں ایمبولینس ہوگی, سب کچھ ہوگا, تو وہ اسٹیٹ کی طرف دیکھیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے اسٹیٹ وہاں کیا کر رہی ہے. اسٹیٹ کا جب رول ہی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے لا اینڈ آرڈر کو, جو آپ بات کرتی ہیں کہ وہاں کیسے آپ کیوں نہیں قانون ہوتا, تو بنیادی طور پر وہاں اسٹیٹ کا وہ رول ہی مائنس ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, وہ مائنس ہے. اور پچھلے 70-80 سالوں سے, 70
75 سالوں سے جو ہم نے یہاں پالیسی اڈاپٹ کی تھی وہ گورے والی پالیسی تھی کہ ان کو کچھ آپ فیسیلیٹیٹ کر دیں, ان کو گرانٹ دے دیں قبائلی سرداروں کو, اور اس کے مطابق وہ زندگی باقی وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کریں. تو وہ ہم نے اس کو توڑا نہیں. اس کو توڑنے کا میں نے پھر آپ سے طریقہ بتایا کہ آپ کو اسٹیٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا وہاں کی عوام کے لیے. عوام کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے, وہاں ہیلتھ فیسلٹیز لائیں, وہاں اسکولز لائیں, وہاں ایجوکیشن ہوگی, وہاں اکنامک, یعنی دیکھیں وہاں ملیں کارخانے چلیں تو, لیکن وہاں پر ہے ہی نہیں. کانکنی کے علاوہ آپ کو کوئی مطلب پورے بلوچستان میں آپ کو کتنے کارخانے ملیں گے, کتنی ملیں ملیں گی. خیبر پختونخوا میں چلے جائیں تو کتنے کارخانے اور کتنے ملیں, اور اس کو کمپیئر کریں سندھ سے اور پنجاب سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ جناب ایک تو یہ ہے کہ وہاں جو آپ پوائنٹ کہہ رہے ہو کہ لا اینڈ آرڈر کو کیسے آپ صحیح کریں, تو اس کے لیے پہلے اسٹیٹ کو یہ کام کرنا ہوگا کہ ہر جگہ پر آپ فیسیلیٹیشن دیں. وہاں کا جو ایک شہری ہے اس کو یہ پتہ ہو کہ میں اسٹیٹ آف پاکستان کا شہری ہوں اور مجھے اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف دیکھنا ہے. جب اس کو یہ لگے گا کہ میں نے قبیلے کی طرف دیکھنا ہے اور قبیلے کے روٹ جا کے افغانستان میں ہے, تو وہ انفلوئنس ادھر بھی آئے گا, تو پھر افغانی بھی آئیں گے اور یہ سارا کچھ ہوگا. صحیح. ہمیں ایسے سب چونکہ پاکستان میں دہشت گردی افغانستان کے ذریعے سے ہوتی ہے, افغان حکومت پراپر تعاون کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں میں نے وہی کہا نا کہ جس طرح آپ تصور پاکستان میں ہم یہاں لاہور میں بیٹھا یا کراچی میں بیٹھا ایک شہری دیکھتا ہے کہ اسٹیٹ کیسے آپریٹ کرتی ہے, جو اس کو نظر آتا ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے اسی کے مطابق افغانستان کو دیکھتا ہے. لیکن افغانستان کی پوری کمپوزیشن ہی ڈفرینٹ ہے. اس کا جیو پولیٹیکل بات کر لو یا اس کی باقی سارا سسٹم ہی ہوتا ہے. وہاں قبائلی آپ کو پتہ ہے, تاجک میں نے بتایا, ازبک ہیں, پٹھان ہیں, اچھا وہ سب صدیوں سے اپنے اپنے قبیلوں میں مقید ہیں. ٹھیک ہے, سینٹرل گورنمنٹ ادھر اتنی پاورفل نہیں ہے, اور وہاں پر ایک رول تو ہے گورنمنٹ کا, لیکن وہ بہت سمجھے اتنا لوز سا ایک کنٹرول ہے سب کے, اور وہ قبائلی اپنے رسوم و رواج ہیں. پھر جو بیرونی قوتیں وہاں پر جا کے پیسہ دیتی ہیں, بیرونی قوتیں جو اپنا انفلوئنس یوز کرتی ہیں, وہ ان کو یوز بھی کرتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو وہاں سے جو ٹیررزم ہے اس کو کنٹرول اس لیے کرنا مشکل ہے کہ وہاں سینٹرل ٹائپ کی گورنمنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو اوبے کرتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہاں کی فوج, اب جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو جو آپ کی سرحد ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر تب اچھے طریقے سے سیکیور یا اس کو ڈیفینس کیا جاتا ہے کہ جب دونوں طرف ہو. جیسے ابھی آپ مشرق کی طرف آپ دیکھ لیں, انڈیا اور پاکستان کو دیکھ لیں, تو پاکستان کے ادھر بھی آپ کو چوکیاں نظر آئیں گی اور انڈیا کے اس طرف بھی چوکیاں نظر آئیں گی. تو یہ جو سرحد ہے اس کے جو نگرانی ہو رہی ہے وہ دو طرف سے ہو رہی ہے. اچھا افغانستان میں ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک بہت بڑا 2500 آلموسٹ 2500-2600 کلومیٹر ایک آپ کے پاس یہ والی ہے. پھر آگے آپ بلوچستان کی ملا لیں تو یہ اچھی خاصی ایک لمبی باؤنڈری ہے, پورس بارڈر ہے. یہاں پر جو مین ٹو مین تو نہیں ہو سکتا, لیکن جو زیادہ تر چوکیاں بنی ہوئی ہیں, جو ڈیفینس لائن, وہ تو پاکستان کی طرف ہے. افغانستان کی طرف تو بہت سارا ایریا ویسے خالی پڑا ہوا ہے, اور اگر کہیں ہے بھی تو اگر ہماری یہاں پر ہمارے اداروں کی 3 چوکیاں ہیں یا 4 چوکیاں تو ان کی ایک ہے, بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ ہے, پھر کوئی ایک آئے گی, پھر بیچ میں گیپ ہے. تو وہ جو 25-26 کلومیٹر کی جو ایک لمبی باؤنڈری لائن ہے وہ ایک طرف سے اس کو ڈیفینس کیا جا رہا ہے, دوسری طرف سے تو وہ ہو ہی نہیں رہی کہ وہاں سے اگر لوگ آئیں تو ان کے اپنے فوجی پہلے ان کو روکیں, بھئی آپ ادھر کیا کرنے آ رہے ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر رکنا پڑ رہا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے مسائل کے ساتھ بہرحال ہم افغانستان کو تو جو ہوگا ہم تو اپنی سائڈ پہ تو کر سکتے ہیں نا. اپنی سائڈ پر اگر اپنی سائڈ سے ایسے سب ابھی جب امن جرگہ ہوا تو اس پہ کچھ پازیٹیو وائبز آئیں, اور اس کے بعد ان ملازمین کا 16 ملازمین کا اغوا ہونا, ہم پھر وہیں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں امن جرگے کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کی پوری آپ کی وہ جو سرحد سیکیور ہو گئی, کرنا تو آپ نے خود ہے نا. اور ہوتا یہ ہے کہ انفلٹریشن ہو جاتی ہے مختلف ایریاز کے اندر سے. میں نے بتایا نا کمزور ایریاز جس کو آپ کہہ لیں, یا لوز جہاں سیکیورٹی ہے وہ وہاں سے آپ آ گئے. اچھا جب آپ بھی جاتے ہیں تو جب آپ کی طرف سے یہاں سے ان کو پش بیک بھی کیا جاتا ہے نا. لیکن اگر آپ کچھ ایسے ایریاز رہ گئے ہیں, کچھ ایسی پاکٹس رہ گئی ہیں جس پہ آپ نے ان کو پش بیک نہیں کیا, وہاں کومبنگ آپریشن نہیں ہوا, تو پھر وہ ان کی ہمارے ان سائڈ پر کچھ ان کی وہ یہاں پر سٹے زیادہ ہو جاتا ہے. اسے سمجھے کہ ہلکی پھلکی بیسس بن جاتی ہیں. جب وہ ہلکی پھلکی بیسس کے اوپر یہاں کچھ اسٹرانگ ان کو کچھ یہاں کی پوائنٹس مل جاتے ہیں تو پھر وہ یہاں پر رہتے ہوئے یہ والے آپریشنس کرتے ہیں. اس سے آپ سٹنگ آپریشن کہہ لیں یا جو بھی آپریشن کرتے ہیں. اب اس کو ختم کرنے کے لیے, روکنے کے لیے ماضی کے اندر بھی پاکستان نے فورسز نے آپریشن کیا تھا اور بالکل ختم بھی کیا تھا. وہ یہ ہے کہ ان کو بالکل روٹ آؤٹ کیا جائے, بالکل یہاں پر ٹرمینیٹ کیا جائے سارا, ٹوٹلی ایکسٹرمینیٹ کریں گے تو تبھی جا کے وہ ختم ہوں گے نا. تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ وہ پاکستان کے ان ایریاز میں ہیں جہاں یورینیم موجود ہے. مثلا ان کے اغوا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سمپلی یہ لوگ اغوا ہوئے ہیں. دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے ان ایریاز میں ہیں جو پاکستان کے اٹامک فیسلٹیز کے ساتھ جو مٹیریل پرووائڈ کیا جا رہا ہے, تو وہ یورینیم کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں ہے,
وہاں پر بھی ان کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے. صحیح. تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے. اگر ان کو یہ پتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے وہاں جا رہے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک, اور ان کا کام کیا اور یہ وابستہ کس سے ہے, تو ان کو اس پوائنٹ کا بھی پتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. صحیح. تو اگر یہ واقعہ ہو گیا تو آپ یہ ذہن میں رکھیں, اس کو آپ رول آؤٹ نہ کریں کہ ابھی اور واقعات بھی ہوں گے, لیکن کیا ان واقعات کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری ایک انرجائز ہونا پڑے گا, ایکسٹرا آرڈنری ہمیں یہاں پہ ایکشن لینا پڑے گا. بالکل ایسے واقعات کو افورڈ نہیں کر سکتے. آگے بڑھیں گے. وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ خواہش تو ان کی ایسے صاحب یہ ہے کہ بجلی کا جو ریٹ ہے وہ 50 روپے ہم کم کر دیں, اور اگر 50 روپے نہ کر سکے تو 15-20 روپے تو کم کرنا ہی ہوں گے. اب دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ان کی جو تجاویز ہیں انہیں یکسر مسترد کر دیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ یہی کہوں گا ہزاریں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر کم نکلے. تو اب اویس لغاری صاحب اپنی خواہشوں کا اظہار کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی خواہشیں, چھوٹی چھوٹی معصومانہ خواہشیں ہیں. 50 روپے میں کم کر دوں, ٹھیک ہے, اللہ کرے یہ اس میں کامیاب ہو جائے, لیکن ساتھ کہتے ہیں آئی ایم ایف نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے. تو جب دوسرا جو فکر ہے نا اس پہ میرا خیال ہے زیادہ غور کرنا چاہیے. ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اچھا. اور ہاتھ ان کے شاید کندھوں کے ساتھ باندھ دیے انہوں نے, اور بس ان کے منہ کھلے ہیں, تو اس پہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ اور جتنا بول سکتے ہیں بولیں, باقی ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہیں اور پیر بھی ان کے بندھے ہوئے ہیں. تو کر یہ کچھ نہیں سکتے, اور ننھی منی خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں, اور اس وقت کرتے ہیں جب قوم کو, اچھا یہ نئے نئے خواب بھی دکھاتے ہیں نا, جب خواب دکھاتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ایک سمجھے سپلیمنٹری گرانٹ اسے کہہ لیں, یہ سپلیمنٹری خواب ہیں وہ بھی ہیں. تو ایک طرف اڑان پاکستان ہے اور ساتھ یہ ننھی منی خواہشیں ہیں, اس کو اس طرح ہی دیکھا جا سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی خواہشیں ننھی منی وہ بھی پوری نہیں ہوتی. آپ کو اگر اس چیز کا ادراک ہے گورنمنٹ کو کہ چونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, اکثر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں لہٰذا عوام کو تو یہ ریلیف نہیں دے سکتے. اگر آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو پھر آپ کیوں لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں؟ دیکھیں ان کی ساری دوڑ نا اس وقت وہ لگی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف سے $7 بلین کی جو پیمنٹ ہے نا وہ ہم پوری کر کے لے لیں. اچھا اس کے حوالے سے یہ بندے بھی ہوئے ہیں, کیونکہ ایک قسط آتی ہے تو پھر اگلی قسط کے لیے وہ پھر پوچھتے ہیں کہ جناب پچھلی جو آپ نے وعدے کیے تھے پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے. اب ان کے وعدے کے آئی ایم ایف کے جو وعدے آپ ان سے کرتے ہیں وہ پاکستان کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے نہیں ہوتے, وہ پاکستان کی اکانومی کو برباد کرنے والے وعدے ہیں. اچھا وہ آپ کر چکے ہوتے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ مہنگائی کریں, گیس کی قیمتوں کو بڑھائیں, بجلی کی قیمتوں کو بڑھائیں. تو ظاہری بات ہے بڑھانے کے وعدے آپ کر چکے ہیں اور آپ باؤنڈ ہیں, تو آپ کم کیسے کریں گے؟ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کے بڑھنے سے جو آپ کو نقصان پہنچا اور کہ اکانومی جو ہے بالکل وہ ڈیٹیریٹ کر رہی ہے. تو ڈیٹیریٹ اس لیے کر رہی ہے اکانومی, بڑا سادہ سا اصول ہے بھائی کہ آپ کوئی چیز بازار سے لا کے اسی وقت بیچیں گے نا, مثلا ایز اے میں بات کروں انڈسٹریلسٹ یا ٹریڈر بات کروں, تو وہ چیز اگر آپ کو سستی پڑے گی تو آپ منافع کے ساتھ بیچیں گے نا, یا اس کو زیادہ قیمت پر بیچ لیں گے. تو اگر وہ ملی آپ کی پروڈکشن ہی مہنگی ہے تو آپ کہاں سے آپ منافع لیں گے؟ وہ تو آپ سے کوئی خریدے گا ہی نہیں مہنگی چیز. اور پھر ایک ایسی صورت میں جب دوسری سیم اس طرح کی کوئی اور کمپنی آپ کو پروڈکٹ دے رہی ہے, فار ایگزامپل چائنیز مال آپ کی مارکیٹوں میں پھیلا ہوا ہے ہر طرح کا, سوئی سے لے کر کھلونوں تک, اور کھلونوں سے لے کے ٹی وی تک, اور ٹی وی سے لے کر ٹیلی فون تک, سارے کچھ چائنیز مال آپ کی مارکیٹ بھری پڑی ہے اور وہ سستے داموں مل رہا ہے, اور آپ سے کہیں زیادہ سستے داموں مل رہا ہے. تو آپ کہاں کیسے, مجھے بتا دینا کیا اصول ہے جس کے تحت آپ اپنی انڈسٹری کو کھڑا کر سکتے ہیں؟ تو انڈسٹری آپ نے چائنیز کو خود ہی تو راستہ دیا, خود ہی آپ راستہ بھی دے رہے ہیں, ان کے لیے ساری فیسلٹیز ہیں اور اپنی انڈسٹری کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے. آپ کی انڈسٹری کے لیے بہتر طور پر میں یہاں سب سے ٹاپ پرائرٹی کی میں بات کروں تو ہے کہ آپ ان کو بجلی سستی دیں, پیٹرول سستا دیں. تو اگر آپ 50 پیسے بجلی سستی کر کے, وہ کیا کہتے ہیں حاتم طائی کی قبر پہ لاتے مار رہے ہیں, 50 پیسے نہیں 50 روپے کی بات ہو رہی ہے. نہیں 50 پیسے بھی پچھلے دنوں نے کیا, میں کہتا ہوں وہ حاتم طائی کی قبر پہ آپ لاتے مار رہے ہیں, تو وہ اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ میرا خیال ہے شاید قوم کو پہلے بتاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے جی ایسا ہو سکتا ہے, پھر معافی بھی مانگ لیتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر رہے. تو عجیب مجبور سے لوگ ہیں یہ. بجلی کے بل تو آسمانی بجلی کی طرح گرج ہی رہے ہیں. ایز صاحب المیہ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ خود وزیر ان کے جو ہے وہ مشیر اور رہنما کہہ رہے تھے کہ صرف گیس کی جو قیمتیں ہیں ایک سال میں وہ 850% تک اس میں اضافہ ہوا ہے, اور 2025 میں مزید اضافے کا عندیہ بھی دے دیا گیا تھا. اب یہ گیس کی قیمتوں کے حالات ہیں, جب گرمی ہوتی ہے گرمیوں میں تو بجلی کے بل جان نہیں چھوڑتے, اب سردیوں میں بجلی کے بل کوئی وہی نوعیت ہے, اور گیس کے بل وہ بھی اسی طرح گرج چمک رہے ہیں. دیکھیں اب گیس کی بات کروں اگر, تو اس کے بلوں کی بات کروں تو وہ تو سردیوں میں اس کی کیا صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ کہاں تک ان کا جو ہے صورتحال بڑھ گئی ہے. اگر بجلی کی میں بات کروں نا تو بجلی کے اندر تقریباً یہ کوئی بنتا ہے
2000 ارب روپیہ جو کہ پاکستانی بجلی استعمال بھی نہیں کرتے لیکن اس کے پیسے ان کے اوپر پڑ جاتے ہیں، جو آپ آئی پی پیز کو پے کرتے ہیں اور دیگر مدوں میں جو پیسے جاتے ہیں، یعنی 20 کھرب روپیہ وہ بجلی جو نہ پروڈیوس ہوئی اور نہ ہم نے استعمال کی. تو اگر آپ اتنا بڑا پیسہ پاکستانی دے رہے ہیں نا، وہ چیز اب میں نے استعمال ہی نہیں کی تو مجھے اتنا پیسہ دینا پڑا ہے. یہ پاکستانی قوم کی حالت ہے. تو اس صورتحال کے اندر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کی طرف حکومت کیوں نہیں جاتی؟ نہیں گئی ہے، کچھ معاہدوں کی انہوں نے بات کی ہے جس کے اندر کچھ آئی پی پیز ایسے ہیں جن کے جو معاہدے ہیں ان کو ختم کرنے کی بھی بات کی گئی ہے. انہوں نے کہا جی ریوائو بھی کیا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اوور آل آج بھی بہت زیادہ آئی پی پیز ایسے موجود ہیں جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور ان کو آپ یہ جو پیمنٹس کر رہے ہیں جس کا میں نے آپ ذکر کیا آج بھی دی جا رہی ہیں. اور آئی ایم ایف کو اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو آپ نے معاہدے کیے ہوئے انٹرنیشنل بین الاقوامی جو ممالک ہیں اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ ہمیں کم ہی نہیں کرنے دے رہے. تو اب ایک خواہش تو ہو سکتی ہے ویس لغاری صاحب کی، لیکن اس کو عمل میں لانا مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی بہت مشکل ہے. اور آپ کا بجٹ جو ہے وہ بھی آئی ایم ایف اگر تشکیل دیتا ہے تو پھر اب آنے والے بجٹ میں بھی ہم یہی امید رکھیں؟ آنے والا بجٹ بھی اسی طرح کا ہوگا، تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے. ظاہری بات ہے آپ نے ان 5 سالوں کے اندر 11 ارب روپیہ جو 7 ارب ڈالر جو ہیں وہ آئی ایم ایف سے لینے ہیں. اس میں ایک آدھی قسط آ چکی ہے، باقی قسطیں لینی ہیں. ہر سال یہی ہوگا نا. 7 ارب ڈالر جو ہیں وہ آپ کے 5 سالوں میں اگر آپ کو آنے ہیں، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسی صورتحال نہ آ جائے کہ اس کو واپس کرنے کے لیے جو پیسے وہ بھی میں قرض لینا پڑے. ایسے صاحب اگر ایک ملک معاشی طور پہ مفلوج ہو اور پھر وہ خود کو جو ہے وہ خود مختار ملک کہے تو بات انڈرسٹوڈ ہے؟ نہیں دیکھیں دنیا میں نا ٹھیک ہے ڈیفنس سیکورٹی کی کیپیبلٹی جو ہے اور ایبلٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس کے بغیر ممکن نہیں. لیکن دیکھیں آزادی جو ہے نا وہ پیسوں کے حوالے سے ہوتی ہے. اکنامک آزادی جو ہوتی ہے نا، اگر آپ کے پنجابی میں کہتے ہیں تاڑے کھیسے چ پیسے نے نا تو پھر تاڑے تو زیادہ آزاد کوئی نہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ سے زیادہ سمجھیں کہ کوئی مغلوب نہیں ہے. تو جب پیسے نہیں نہ ہوتے تو جس شہر میں انسان رہتا ہے نا اسی میں اجنبی ہو جاتا ہے. تو پھر جو آپ کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کی پالیسیز بھی وہی بناتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے عوام کے لیے مفاد میں تو نہیں ہوتی، وہ ان کے مفاد میں ہوتی ہے جو آپ کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو ایک میں بات بتاؤں، پاکستان کو جن مسائل کا سامنا نا دوسری قوموں کو بھی تھا، وہ 100 سال سے ان کو دیکھ رہے تھے، ان مسائل کا انہوں نے حل نکال لیا. آپ دوسرے ممالک کی ایگزامپلز لیں، کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں سے کوئی ایکسپرٹ بلا کے یہاں لائیں. اصل مسئلہ ہے کہ آپ کے جو ارباب اختیار ہیں ان کی نیت کیا ہے. وائلنس سے لے کر ٹیررزم اور ٹیررزم سے لے کر اکنامک کرائسس. جاپان آپ کے سامنے ہے، ہیروشیما ناگاساکی کے واقعات کے بعد وہ آج دنیا کی ایک بڑی پاور بن کے سامنے آیا. بالکل تباہ ہو گیا تھا، جنگ نے اسے تباہ کر دیا. ہمارے اوپر تو ایسا کوئی واقعہ گزرا بھی نہیں نا، تو وہ بھی اگر کھڑے ہو گیا. جرمنی کی صورتحال دیکھیں، جرمنی کہاں کھڑا تھا. مثلا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ اس کے اندر جو میل پاپولیشن ہے یعنی مرد ان کی اکثریت جو تھی وہ ماری جا چکی تھی، اور ان کی آج کا جو جرمنی آپ کو نظر آتا ہے ان کی عورتوں نے کھڑا کیا. ویتنام میں کیا ہوا ہے، اور بہت سارے ممالک کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن وہاں کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے پرائیورٹائز کیا تھا کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے. مثلا پاکستان کے اندر اگر میں بات کروں تو ماضی کے لیڈر جو تھے، جتنی تیزی سے ابتدا میں پاکستان کی گورنمنٹ چینج ہوتی تھی تو وہ نہرو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں اتنے عرصے میں کیا کہتے ہیں میں دھوتی نہیں چینج کرتا جتنی جلدی میں یہاں گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے. یا میں ایوب خان صاحب کے ماشاء اللہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس لیڈرشپ کے اندر بھی جس کلاس کے لوگ موجود تھے ان میں سے ایک مجھے یاد ہے ایک واقعے کے اندر کوئی کرپشن کی بات ہوئی، کسی ایک لیڈر پہ آیا کہ جس نے کرپشن کیا. تو وہ کیا تھی کہ جناب اس نے اتنا سفر کیا اور اس سفر کو سرکاری خرچہ جو اس نے کیا، مثال پیٹرول اس کا جو یوز ہوا، یہ گاڑی، اس کا ذکر اس نے نہیں کیا. یعنی کرپشن کا بس اتنا کی لیول تھا. 80s تک یہاں کرپٹ آدمی کو برا سمجھا جاتا تھا. 80s تک میں بتا رہا ہوں، آپ کی بیوروکریسی میں اے ایس پی کا ایک ایسا لیول تھا کہ کوئی سوچتا بھی نہیں تھا ڈی سی کے بارے میں، اے ایس پی کے بارے میں یہ سوچتا بھی نہیں تھا کہ یہ کرپٹ ہو سکتے ہیں. جب ان کے اوپر آتے ہوئے کہتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے سارے. یعنی آپ کی بیوروکریسی بھی جو تھی وہ ٹھیک تھی، ان کے اوپر اس طرح کی نہیں تھی جو 80s کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی. ہماری پرائورٹیز چینج ہوئی، سارے چینج ہو گئے نا، پوری قوم کی ایک پرائورٹیز چینج ہو گئی. تو اس نسل کے اندر وہ مجھے یاد ہے کہ اشفاق احمد صاحب کے پاس کچھ اسٹوڈنٹ چلے گئے. اچھا. تو انہوں نے مذاق میں بات کی کہ جناب آپ سے پہلے اتنے بڑے بڑے یعنی لوگ تھے، رائٹر بھی تھے اور شاعر بھی تھے، لیکن کیسا معاملہ ہو گیا آپ ذرا یہ بتائیں کہ اب یہ جو نقطہ عروج تھا، نقطہ زوال آپ پر آ کے پہنچا ہے. یعنی آپ جیسے لوگ اب آئے ہیں، ایک طرف اتنے عظیم لوگ تھے اور آج آپ ہیں. تو بڑے مسکرائے، انہوں نے کہا جی تسی میرا انتوا لان آئے ہو، شغل لا رہے ہو میرا. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بات کی، بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس وقت کے لوگ، قوم یہی تھی
ان کی پرائرٹیز اور تھی. اس وقت وہ لوگ اس طرح کے چاہ رہے تھے, اس وقت کی قوم یہ چاہتی تھی. یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو ڈیمانڈ تھی وہ ان لوگوں کی تھی, قوم ان کی ڈیمانڈ کرتی تھی, تو اس طرح کے لوگ نکل آئے. آج اگر آپ کی پوری قوم یا آپ کا من حیث القوم اور آپ کے ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے تو اس طرح کے آ گئے ہیں. تو بنیادی طور پر ہر شعبے کے اندر اگر یہ دیگر کوئی صورتحال ہے تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ نیچے ڈیمانڈ ہی نہیں ہے ان کی. نہیں, جیسی رایا ویسے حکمران. بالکل وہی مثلا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیں اچھے لوگ ملیں. جہاں آپ کو پتہ چل جائے کہ یار یہ شریف آدمی ہے, نیک آدمی, ادھر کوئی جاتا نہیں, وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہمیں, اس نے ہمارا کون سا کام کرنا ہے. مثلا ایک ایم پی ایم این اے آتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں جو ہماری گلی ٹھیک کروا دے گا یا ہمارا گٹر ٹھیک کروا دے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے. مطلب اگر ایک قوم کی مائنڈ سیٹ اس طرح ہو جائے تو اس کو قابل لوگوں کی ضرورت, اسے تو یہ ہے کہ میرا کوئی کام کر دیتے بس ٹھیک ہے اسے لے آؤ. تو میرا خیال ہے یہ اوور آل گٹر ٹھیک کرنے پہ اور نالیاں ٹھیک کرنے پہ ووٹ دینے والی قوم. آپ نے نیشنل اسمبلی کا ایک بندہ کرنا ہے جس نے آپ کی قانون سازی کرنی ہے, آپ کی قوم کے لیے کرنا ہے کہ ایک پورا سسٹم اس نے ایسا بنانا ہے جس کی وجہ سے لا میکنگ ایسی کرنی ہے جس سے نیشن جو ہے ایک سیدھے راستے پہ چلے, ملک ترقی کرے. اچھا آپ وہاں اس بندے کو بھیج رہے ہیں جو آپ کی نالیاں گلیاں ٹھیک کرائے گا, وہ کیا ہے اس کی ایجوکیشن, تو آپ کی ترجیح ہی گٹر اور نالیوں تک محدود رہ گئی ہے نا کہ ہماری گلی بن جائے گی. میں نے وہی کہا نا, قوم کی ترجیح اس طرح کی ہے نا. تو یہ سب مل کے ہے, اکیلے ایک آدمی سے نہیں ہوا یہ سب کچھ, یہ عناصر ہیں سارے مل کے ہوئے ہیں. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.